दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। आज है 18 अगस्त 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारात के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइंस, सबसे बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस प्रोग्राम में जो आप आज देखेंगे उसकी हाईलाइट्स या हेडलाइंस हम पेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि छोटी छोटी खबर भी पेश कर रहे हैं, शुरुआत में और तफसील बाद में। और ये सब कुछ अल जजीरा के हवाले से है। इसमें सबसे पहले मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट अपडेट है, वो ये देना चाहता हूं कि इजरायली फौज ने गजा पट्टी पर लगातार हमले अपने जारी रखे हैं। नॉर्थ में गजा सिटी, जबालिया रिफ्यूजी कैंप, सेंट्रल गजा में दीर अल बला और साउथ में खान यूनिस पर बमबारी की है इजरायली फोर्सेस ने। हमलों में 1 दर्जन से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए हैं, ऐसी खबर दी है अल जजीरा ने। हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने ये कहा है कि सैटरडे को, शनिचर के दिन शाम को, जो वेस्ट बैंक इलाका है उसके जेनिन शहर में हमारे कुछ लड़ाकों पर हमले किए गए। एक भीड़ भरी सड़क पर इजरायली ड्रोन हमले में उसके 2 लड़ाके शहीद हुए, ये हमास ने कहा, उन्होंने जानकारी दी और ये कहा कि हम इसका बदला लेंगे। तीसरी अपडेट ये है कि गजा में सीज फायर पर आगे की बातचीत के लिए इजरायली जो मीडिएटर्स हैं या नेगोशिएटर्स हैं, उनको आज संडे को मिस्र की जो दारुल हुकूमत है काहिरा, वो जा सकते हैं, वहाँ जाने की उम्मीद है। उधर हमास ने इजराइल पर लगातार सीज फायर के लिए नई शर्तें जोड़ने का इल्ज़ाम लगाया है। ऐसी सूरत में हमास इस सौदे से पीछे हट सकता है। एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर, या यूँ कहें कि फॉरेन सेक्रेटरी होता है वहाँ पर, एंटनी ब्लिंकन, बड़ी ताकतवर हस्ती होती है ये। एंटनी ब्लिंकन गजा में सीज फायर तय करने के लिए, पक्का करने के लिए आज नेतन्याहू और बाकी इजरायली अफसरान और मिनिस्टर से मिलने के लिए इजराइल जा रहे हैं एंटनी ब्लिंकन, और सुना है रास्ते में है वो। गजा में फ़लस्तीनियों ने अज़वायदा पर इजराइल के ताज़ा हमले में मारे गए एक ही ख़ानदान के, एक ही परिवार के 15 मेंबर को दफन किया, उनकी तदफीन की। एक ही घर के 15 लोग शहीद हुए। अबू जवाद फैमिली के जो लोग मारे गए हैं उनमें 11 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चे शामिल हैं। 11 साल की उम्र तक के 11 बच्चे शामिल हैं, यूँ समझिए। हमास के ऑफिशियल जो हैं ओसामा हमदान, उन्होंने अल जजीरा को ये बताया है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर और होस्टेज डील की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। जब तक ये रोड़ा नेतन्याहू नाम का नहीं हटाया जाएगा, न गजा में अमन व अमान कायम हो पाएगा, ना ही कोई होस्टेज डील हो पाएगी। चलिए अब हेडलाइंस के सहारे आपको कुछ खबरें बताते हैं। तो जिनका मैंने अपडेट्स में जिक्र किया था कि जो 2 बड़े कमांडर हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के वेस्ट बैंक में मारे गए हैं। सोचिए, गजा में अलग चल रही है जंग, लेकिन वेस्ट बैंक में हमास के कमांडर्स का मारा जाना, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। वहाँ पर एक नए तरीके से जंग शुरू हो सकने के आसार बन रहे हैं। ये हमास ने कहा है कि हम इनके खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे। प्रेस टीवी ईरान का जो चैनल है, उनकी आप अगर हेडलाइन देखेंगे, और ये कहा है कि हमारे जो 2 कमांडर जेनिन में मारे गए, ये उनकी तस्वीरें हैं और इनका नाम है रफ़ात महमूद दवासी, जो राइट में आप देख रहे हैं, और जो कैप लगाए हैं लेफ्ट में, वो हैं अहमद वलीद अबू ओरा। ये दोनों कमांडर थे जो कल इजरायली ड्रोन हमले में एक भीड़ भाड़ भरे इलाके में मारे गए, जेनिन शहर में। और वहाँ पर जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है वो सर उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब फ़लस्तीन की मुकम्मल आज़ादी के लिए ये ज्वाला सिर्फ गजा में नहीं फूटेगी, बल्कि वेस्ट बैंक को भी इससे झुलसना होगा, तभी जाकर सोना कुंदन बनेगा। ये उनका कहना है। फ़िलहाल हमने गजा में बर्बादी देखी है, लेकिन ज़्यादातर जो दानिश्वर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो मानते हैं कि इसके अलावा फ़लस्तीनियों के पास कोई चारा नहीं था। ये और बात है कि अब गजा को वापस बनने में 40-50 साल लगेंगे, लेकिन अगर राह मंसूब हो जाती है एक अलग फ़लस्तीनी, आज़ाद फ़लस्तीनी स्टेट की, तो फिर ये कुर्बानी ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं थी, क्योंकि इससे ज़्यादा लोग तो पिछले 70 साल में बेजा और बिना किसी गिनती के, बिना किसी चर्चा के शहीद हो चुके हैं। इस वक्त कम से कम गजा के ऊपर दुनिया चर्चा तो कर रही है। अल जजीरा की हेडलाइन है, फ़लस्तीनियों ने जो है वो गमज़दा हैं, दुख मना रहे थे कि 15 मेंबर जो है एक ही फैमिली के गमज़दा हैं वो, कि एक ही फैमिली के 15 लोग मारे गए हैं। ये जो मैंने आपको खबर बताई थी उसी के बारे में है, जिसमें 11 साल तक के 11 बच्चे शामिल हैं। इन 15 लोगों में बस 4 ही एडल्ट्स होंगे।
تو بتایا جا رہا ہے ویسے بھی اسرائیل کو بیبی کلر، چلڈرن کلر یہ سب بلایا جا رہا ہے، اور یہ سب اسی چیز میں ایک نیکسٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ نیتن یاہو ریفیوزڈ میٹنگ ود یو کے فارن منسٹر۔ الجزیرہ نے ایک رپورٹ کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ بینجامن نیتن یاہو نے یونائٹڈ کنگڈم کے فارن منسٹر سے ملنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ خبر اسرائیل کے چینل 13 کے حوالے سے دی گئی ہے۔ اصل میں یو کے بھی یہ چاہتا ہے کہ غزہ میں فوری طور پر سیز فائر ہو کر ہیومینیٹیرین کوریڈور کھولا جائے، تاکہ لوگوں کو جنہیں مانوی سہایتا نہیں مل رہی ہے، جنہیں مطلب اپنی ضرورت کی روزمرہ کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں، کھانے پینے کے سامانات، دوائیاں وغیرہ، سینیٹائزیشن، یہ سب کی وہاں پر جو ہے موجودگی ہو، وہاں پر موومنٹ ہو، غزہ کے اندر ٹرک سے آ سکیں۔ اس سب کے لیے یو کے فارن منسٹر کچھ بات کرنا چاہتے تھے، لیکن نیتن یاہو نے انہیں تک، اب سوچئے کون یو کے کون ہے جو انہیں اسرائیل لے کر آئے، فلسطین لے کر آئے تھے، ان یہودیوں کو اور زائنسٹ کو، ان کے وطنوں میں انہیں جوتوں سے مار مار کے یا پھر گولیوں سے مار مار کے یا تو خوار کیا جا رہا تھا یا دنیا سے انہیں رخصت کر دیا جا رہا تھا۔ چلیے اس وقت کی مظلوم قوم تھی، مدد کرنا اچھی بات تھی، کر دی، اور مدد کی کہاں؟ اپنے یہاں نہیں بسایا، فلسطین میں لا کے بسا دیا کہ نہیں یہ زمین جو ہے ان سے وعدہ کی گئی ہے تو وہاں لا کے بسا دیا۔ اس برٹن نے اور اس برٹن کے فارن منسٹر سے اب وہی لوگ، ان کا جو ہیڈ ہے وہ ملنے سے انکار کر رہا ہے۔ یہ وقت ہے۔ ایک اور ہیڈ لائن جو میں نے آپ کو بتائی تھی چھوٹی سی کر کے، واٹ از بلنکن ہوپنگ ٹو اچیو ود ٹرپ ٹو اسرائیل، یہ بھی الجزیرہ کی اپڈیٹ ہے۔ تو بلنکن اسرائیل جا رہے ہیں، لیکن یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آخرکار وہ کیا حاصل کریں گے اس ٹرپ سے، وہ جا کیوں رہے ہیں؟ تو اس سے جب میں نے پڑھا تو ان کا مقصد صرف اور صرف اسرائیل جا کر یہ کرنا ہے کہ بینجامن نیتن یاہو سے اور باقی لوگوں سے ملاقات کر کے یہ کہیں کہ فوری طور پر ابھی سیز فائر کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ تو تیار بیٹھے ہو ایران سے اور لبنان سے الجھنے کے لیے، لیکن آپ کا کیا ہے؟ الجھیں گے تو آپ ہمارے ہی ابھی تک خیرات کے ہتھیاروں اور پیسوں پر چل رہے ہیں۔ ہم نہ بھیجتے تو غزہ کی جنگ کا فیصلہ مقدر کا بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ آپ اس جنگ کو کھینچنا چاہتے ہیں، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ یہ جنگ کھینچنے کی صورت میں لبنان اور ایران سے حملے ہوں گے، جس کی وجہ سے ایک ریجنل وار جیسی چنگاری بھڑکے گی۔ وہ لوگ جو آج تک دبے کچلے ڈرے اور سہمے رہے ہم سے، ہو سکتا ہے ان کے اندر بغاوت کا شعلہ پھوٹ اٹھے، جو ہمارے لیے ٹھیک نہ ہوگا۔ ہمارے اس علاقے میں کتنے بیسز ہیں، ملٹری بیسز ہیں، وہ سب تباہ ہو جائیں گے، ہمارا یہاں سے بھوکال ختم ہو جائے گا اور چین اور روس کا دخل بڑھ جائے گا۔ لہٰذا آپ سمجھو میرے بھائی، ان سے کہیں گے وہ اسرائیل کے پردھان منتری، سمجھو میرے بھائی، ختم کرو، تاکہ ایران اور لبنان کا جو ممکنہ حملہ ہے وہ رک سکے، کیونکہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں ہم سیز فائر پر دیکھے ہوئے نظر بنائے ہوئے ہیں، وہ اس حملے کو روک دیں گے۔ اور یہ بھی سمجھانے گئے ہیں نیتن یاہو کو کوئی نئے کھرپیچ مت لاؤ شرطوں کے، کیونکہ حماس راضی نہیں ہوگا، ہمیں دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ وہ تو ہماری ہی لکیر کو پکڑ کر بیٹھ گیا ہے کہ جو امریکہ نے 2 جولائی والا پروپوزل دیا تھا وہی منظور ہے۔ اب دنیا کہہ دے گی کہ امریکہ کے پروپوزل پر حماس منظور تھا، لیکن امریکہ نے ہی اپنا پروپوزل جو ہے وہ پریشر میں بدل دیا نیتن یاہو کے، تو ایسا مت کرواؤ۔ تو بلنکن کئی طریقے سے آج بات کرنے پہنچے گا، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا اسامہ ہمدان کے بارے میں۔ اسامہ ہمدان نے جو ہے وہ جو کہا تھا وہ آپ نے سمجھ لیا، انہوں نے کہا نیتن یاہو سب سے بڑا آبسٹیکل ہے اس پورے معاملے میں۔ اچھا، ایک ہیڈ لائن یہ ہے کہ حزب اللہ انکریزنگ تھریٹ ٹو اسرائیلی سیکیورٹی۔ حزب اللہ لگاتار اب اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ ابھی تک تو بات ڈرونز تک تھی، راکٹس تک تھی، پھر میں نے ابھی آپ کو کل خبر دکھائی اور بہت سے لوگوں نے دکھائی ہوگی یا آپ نے خود بھی دیکھی ہوگی، آپ لوگ بڑے کہنا چاہیے انٹیلیجنٹ ویورز ہیں، تو حزب اللہ نے اپنی ایک انڈر گراؤنڈ میزائل فیسلٹی دکھائی کئی کلومیٹرز کی، جس کے اندر سرنگ میں ٹرک تک چل جائیں، وہاں میزائل فیسلٹی ہے۔ وہ سب سے بڑی تھریٹ اب اسرائیل کے لیے بن رہی ہے کہ کب کہاں سے نکلیں گی میزائلیں نہیں پتہ ہے، ہم کسے ڈیٹیکٹ کریں، ہم کون سے اڈے کو تباہ کریں، وہ تو کئی 100 میٹر نیچے بنا رکھی ہے۔ تو یہ ان کے لیے بڑی مسئلہ ہے۔ المایدین کی ایک ہیڈ لائن ہے، نیتن یاہو انسسٹ آن ریزیومنگ بیٹلز آفٹر سیز فائر اسرائیلی میڈیا۔ اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے المایدین نے خبر لکھی اور یہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ بینجامن نیتن یاہو کے منصوبوں کی پول کھول کر رکھتی ہے کہ بینجامن نیتن یاہو ڈیل ہو جانے کے بعد اور
زیادہ سے زیادہ پروفٹ گین کرنے کے بعد اس ڈیل سے اٹ مینس کہ زیادہ سے زیادہ ہاسٹیجز کو واپس اپنے گھر لے آ پانے کے بعد اس بات کی امید رکھتا ہے کہ واپس جنگ کو دوبارہ شروع کرے گا، ریزیوم کرنا، بیٹل آفٹر سیز فائر کے بعد پھر سے وہ بیٹل کو، جنگ کو ریزیوم کرنا چاہتا ہے، اس پر زور بھی دے رہا ہے کہ ہم اپنے موٹیوز کو اچیو، تو پھر فلسطینی اور یا فلسطینی مومنٹس کیوں چاہیں گے کہ ایسا ہو کچھ دیر کے لیے، یہ بس فائدہ کمائیں اور پھر اس کے بعد ہمیں اور تباہ کر دیں اور مار دیں؟ ہم تو ہوسٹیجز ہیں تب تک تو کچھ امید بھی ہے۔ یہ اس آرٹیکل میں اندر لکھا ہے کہ 42 دن بعد جب پورا فرسٹ فیز اس سیز فائر کا پورا ہو جائے گا، اس کے بعد نتن یاہو اس جنگ کو واپس شروع کرنا چاہتا ہے، یہ اس کا خواہش مند ہے۔ کمال کی بات ہے، لوگ دھتورا مطلب پی کے ایسا سمجھتے ہیں کہ دنیا بیوقوف ہے۔ یو ایس ایمبیسی پلیڈ انٹیلیجنس رول ان یمن، سورس ٹو المیادین۔ المیادین کو ایک سورس نے یہ بتایا ہے کہ یمن کے اندر جو امریکی سفارت خانہ ہے، ایمبیسی ہے، وہ جاسوسوں کی طرح جو ہے وہ رول ادا کر رہی ہے، یعنی کہ وہاں پر جو کام کرنے والے کارندے ہیں، ملازم ہیں، افسران ہیں، وہ سب یمن کی جاسوسی کر رہے ہیں امریکہ کے لیے۔ وہ ایک جاسوس کے طور پر، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایمبیسیز میں ایسا ہوتا ہے، کسی اور ملک کے، مان لیجیے امریکہ کی بات کریں تو ہر جگہ ایمبیسی میں کام کرنے والے لوگ وہ نہیں ہوتے جو ایمبیسی کے ہوتے ہیں، کبھی کبھی CIA کے ایجنٹس بھی ہوتے ہیں وہاں پر۔ جی، تو یہ سب ہوتا ہے انٹیلیجنس گین کرنے کے لیے۔ اب یمن میں ایمبیسی کیسے چل رہی ہے امریکہ کی؟ یمن کے اس علاقے میں چل رہی ہے، اس حصے میں چل رہی ہے جہاں پر حوثیز کا کنٹرول نہیں ہے۔ یمن کی اس حکومت کا کنٹرول ہے جس دنیا ریکگنائز کرتی ہے، جنہیں سنا وغیرہ کے علاقوں سے کھدیڑ کر حوثیز قائم ہوئے ہیں اپنی پاور میں۔ تو حوثیز کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، یمن کے انصار اللہ مومنٹ گورنمنٹ نہیں ہے، بس ان کی کچھ صوبوں میں ان کی طاقت کے بل پر ان کی ایک سत्ता ہے، لیکن اسے دنیا منظور نہیں کرتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو حقیقت ہے وہ آپ کو جاننا چاہیے۔ روس کی خبر ہے، ایک روس نے کہا ہے کہ ہم بہت خطرناک جواب دیں گے یا بہت خطرناک حملہ کریں گے یوکرین پر اگر یوکرین نے ہمارے نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ کیا۔ کسرک میں جو نیوکلیئر پلانٹ ہے اس کو اگر یوکرین نے ٹچ بھی کیا تو ہم اتنا ٹچ کریں گے کہ آپ خود کہو گے کہ ٹو مچ ہو گیا ہے۔ خیر، اس کے بعد اسرائیلی ہیلی کاپٹرز کو دیکھا گیا ہے کہ غزہ میں لگاتار بوبی ٹریپ کے ذریعے یا پھر مائنس بچھا کر یا پھر دور سے RPG مار کے حماس کے اور باقی ریزسٹنس موومنٹ کے لڑاکے IDF کے فوجیوں کو مار رہے ہیں، زبردست طریقے سے گھائل کر رہے ہیں، ان کے ٹینکس، ان کے آرمر وہیکلز سب کے پرکھچے اڑا رہے ہیں اور انہیں پھنسا کر لالچ دے کر کچھ علاقوں میں بلاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں بارودوں کا ایک جال بچھا ہوا ہوتا ہے اور بوم۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ، یہ 4 فوٹو جو آپ دیکھ رہے ہیں المیادین کے ہیڈ لائن میں، وہ ہیں جو ابھی جلدی ریسنٹ ریزسٹنس موومنٹ کے شکار بنے ہیں IDF سولجرز، اور یہاں پر ہیڈ لائن یہی لکھی گئی ہے کہ اسرائیلی ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ غزہ سے ان لوگوں کو باہر نکالتے ہوئے دیکھے گئے ہیں جو لوگ IDF کی جنگ لڑ رہے تھے اور بہت ڈیڈلی آپریشنز میں ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، یا تو مارے گئے، پرکھچے اڑ گئے، یا پھر وہ بری طریقے سے گھائل ہو گئے اور زندگی بھر معذور رہیں گے۔ انہیں بھر کر ہیلی کاپٹر اسرائیل لے جا رہے ہیں غزہ کے میدان سے نکال کر، تو اسرائیل کا بھی بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، حزب اللہ کے لگاتار راکٹ جو ہیں وہ برس رہے ہیں، خاص طور سے اسرائیل کے نارتھ قبضے والے علاقوں پر، اور صفات کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھاری راکٹ بیرج کا حزب اللہ نے داغا ہے، جس سے کئی جگہ آگ لگ گئی ہے اور اکنامکلی اسرائیل کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ ایک خبر آئی ہے فلسطینی اسلامک جہاد، حماس کے علاوہ جو ایک اور موومنٹ ہے، بڑا موومنٹ ہے غزہ میں، انہوں نے کہا ہے کہ ویسٹ بینک میں جس طریقے سے اسرائیلی حکومت کے حملے بڑھ رہے ہیں ریزسٹنس لڑاکوں کے خلاف، اس سے کچھ اور نہیں ہوگا بلکہ ریزسٹنس اور مضبوط ہوگا۔ اسرائیل اسکیلیشن ویسٹ بینک اسٹریتھنس ریزسٹنس، جس طریقے سے اسرائیل سیٹلرز IDF ان سب کے ظلم بڑھ رہے ہیں ویسٹ بینک میں، ان کا کہنا ہے اس سے ہوگا یہی نتیجہ کا کہ ریزسٹنس موومنٹ کو طاقت ملے گی اور وہ اور مضبوط ہوں گے، ان کے لڑاکوں کی تعداد بڑھے گی۔ اس ارنا کی یہ ہیڈ لائن تھی، اور ارنا کی ایک اور ہیڈ لائن ہے کہ اسرائیلی میسیکرز وونٹ ڈاؤز فلیمز آف ریزسٹنس۔ حماس نے یہ کہا ہے، 18 اگست کی ہیڈ لائن ہے،
حماس نے کہا ہے کہ جس طریقے سے قتل و غارت یا جینوسائڈ اسرائیلی فوجیں یا اسرائیلی حکومت کر رہی ہے فلسطینیوں کا، اس سے ہوگا یہ نہیں کہ حماس کمزور پڑ جائے، بلکہ حماس مضبوط ہوگا۔ حماس کی لو، حماس کی مشال، حماس کی لائٹ کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ اس دوسری طریقے سے بھی انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے۔ اچھا، ایک ٹائمز آف اسرائیل کے اسرائیلی اخباروں کے حوالے سے بھی خبر آپ ضرور دیکھیں۔ یہ ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ یو ایس برجنگ پروپوزل فار غزہ ڈیل سیٹ ٹو ایکسکلوڈ 2 آف نیتن یاہو's کی ڈیمانڈز، کہ جو یو ایس ہے، امریکہ ہے، وہ حماس اور اسرائیل کے بیچ جو اس ڈیل کو پکا کرانے پر لگا ہوا ہے، لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو کی 2 کی ڈیمانڈز جو ہیں انہیں ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کس کے لیے سیٹ بیک ہے؟ یہ امریکہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اس وقت سیز فائر ہونا ضروری ہے شرطوں کے ساتھ۔ ٹائمز آف اسرائیل کی ایک اور ہیڈ لائن ہے جو ہیلی کاپٹر سے لے جانے والوں کا ذکر کیا تھا، ان میں سے 2 کی تصویر یہ ہے۔ خود اسرائیلی اخبار چھاپ رہا ہے 2 IDF ریزرو فوجی جو ہیں ان کے مارے گئے ہیں، یہ بوم سے مارے گئے ہیں۔ یہ لوگ بتایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ یہ لوگ سینٹرل غزہ میں سپلائی مشن میں لگے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ایک طریقے سے یہ ہوتا نا، ہم اب سپلائی مشن اسرائیلی فوج کا تھا یا کیا، خیر جنگ نہیں لڑ رہے تھے ایسا کہا جا رہا ہے، سپلائی مشن میں لگے ہوئے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو سابق صدر ہے امریکہ کا، وہ پھر سے اب دوڑ میں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں یہودیوں کے لیے اتنا برا ماحول کبھی نہیں تھا ہولوکاسٹ کے بعد سے جیسا کہ اب ہے، اور امریکہ میں جوئش ہونا عذاب سا ہے، بہت خطرے کا کھیل ہے۔ دا ٹائمز آف اسرائیل کی ایک ہیڈ لائن یہ ہے کہ لگاتار مظاہرے ہو رہے ہیں، ہاسٹیج ڈیل کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے عوام کی طرف سے، کہا جا رہا ہے کہ سائن اے ڈیل ناؤ، ابھی ایک ڈیل پر سائن کرو اور ہمارے لوگوں کو گھر لے کر واپس آؤ۔ تو یہ اسرائیلی حکومت کے خلاف عوام کا اور ہاسٹیجز کی فیملی کا غصہ ہے۔ امید یہ کرتے ہیں کہ ہیڈ لائنز شو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ رہا QR کوڈ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے۔ کل سے خبریں بالکل پیٹرن پر آ جائیں گی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ شو پسند آیا ہوگا۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔